सब्सक्राइब करें। कौमी सतह पे जब जिस सोसाइटी में बेहयाई फैलती है, इसका मतलब इन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अब अल्लाह आपसे इंतकाम लेगा। आप अपना नुकसान कर रहे हो। सबसे पहला नुकसान आपका घरेलू माहौल तबाह होगा। आपकी बेटियां आपके सामने ऊंची आवाज से बात करना सीखेंगी। पहले बाप घर में आया, बेटी ने सर पे दुपट्टा ले लिया अब्बा के एहतराम में, वो दुपट्टा मार्केट से शॉर्ट, हया गई तो बदतमीजी आई। आजकल लिबरल लोगों ने हर उल्टी चीज पे लेबल अच्छे अच्छे बदतमीजी को कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि बच्ची में कॉन्फिडेंस बहुत है, हालांकि वो बदतमीज होती है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या है? बदतमीजी है। समझ रहे हैं? समझ क्या रहे हैं? देख रहे होंगे वो बेटा बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करता है, उसको कॉन्फिडेंस से ताबीर करता है। हया जब किसी सोसाइटी में ख़त्म होती है ना, उसका सबसे पहला नुकसान बदतमीजी उसी स्पीड से बढ़ती है। इसका नुकसान आपको उस वक्त होता है जब आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ना शुरू, आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हो। और वो जो नाइट क्लबों में नाचना और रंगरलियाँ, ये जब आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल थोड़ा नीचे आता है ना, तो ये मस्तियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता, बोलो, ये मर्दाना हार्मोन्स होते हैं ना, टेस्टोस्टेरॉन जो हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लेवल क्या होता है, तो मस्तियों का शौक भी क्या होता है, कम होता है। और फिर बदतमीजी बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हैं। तो वो 40 साल के बाद आपका बेड़ा आपके घर में ही गर्क होना शुरू हो जाता है कि जो आपने घर में माहौल दिया था ना, बच्चियों को पर्दा ना कराओ और मॉडर्न स्कूल में पढ़ाओ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ये दुपट्टा शुपट्टा उठा के साइड पे फेंको बेटा, ये आपने चूंकि अल्लाह को किनारे पे रख दिया था। अब अल्लाह कहेगा भुगतो, ये औलाद ही तुम्हारा सर गंजा करेगी, जितने मर्जी बाल लगवा लो, ये औलाद टेंशन दे दे कि तुम्हारे सर को गंजा करेगी अब ये। और औलाद खुश होती है कि इस बेहयाई का हमें तो फायदा हुआ ना, हम तो आजाद हो गए। ओ भाई, आप पर भी ये कल टाइम, आजकल तो वैसे ही टेस्टोस्टेरॉन लेवल धड़ाम से नीचे आ रहा है, खुराकें इस टाइप की हैं, समझ रहे हो ना, वैसे ही थोड़े दिनों में ही बूढ़े हो रहे हैं लोग। तो ये जो औलाद आज कह रही है कि हमें आज़ादी है, हम अब्बा से पूछते नहीं हैं, और लड़कियां के बॉयफ्रेंड है और ये और वो मोबाइल पे ये उधर उधर की मस्तियां, ये समझ रहे हैं हम तो आज़ाद हैं ना। भाई थोड़े दिनों में आपके साथ आपको भी वही जूते पड़ने वाले हैं जो आज अपने माँ बाप को आप खिला रहे हो। ज़्यादा टाइम नहीं है। जिस अंग्रेज़ ने अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराया होता है ना, उसका बच्चा भी वही काम अपने अब्बा के साथ कर रहा होता है, समझते हो? आपने वक्ती फ़ायदे के लिए ना, थोड़े से मज़े के लिए शादी, और ये जो बेहयाई फैलती है शादी ब्याह में फैलती है। शादी ब्याह में सब क्या हो जाता है, कंट्रोल से बाहर। और जब एक दफ़ा लड़की लड़कों के सामने आके नाच लिया उसने, चाहे वो कज़नों के सामने आके नाचे, तो बस अब ये हया की चादर एक दफ़ा उतरती है, उसके बाद दोबारा उसको हयादार बनाना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, 100 में किसी एक को तौबा की तौफीक मिलती है। हया जाने में, हया जाती चंद सेकंड में, आने में साल लग जाते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, दोबारा नहीं आती हया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और सोसाइटी में हया को प्रोमोट करने में मर्द से ज्यादा किरदार किसका है? औरत का। तभी इस्लाम ने औरत को पर्दे का ज्यादा हुक्म दिया है, उसमें उसके लिए हकामात सख्त हैं। तो आप सोसाइटी में बेहयाई फैलाते हैं, नतीजा क्या भुगतते हैं घरों में? जो टेंशन है, और फिर आखिर में रिजल्ट ये निकलेगा कि घरेलू निजाम ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम मना करते हैं ना कि लड़कियों को, जवान लड़कियों को मोबाइल मत दो, बॉयफ्रेंड से। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, कंट्रोल बहरहाल करो। अगर देते हो फोन तो कंट्रोल करो। लोग इसको बुरा समझते हैं, आज़ादियों पे पाबंदी लगा रहे हो। नतीजा क्या निकलेगा मेरे भाई? ना शोहर को बीवी पे एतमाद, ना बीवी को शोहर पे एतमाद। चल रहा है ना सेटअप।
کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ ہی اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں, سمجھتے ہو؟ تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی نہیں, اس کو پتہ ہے یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ براڈ مائنڈڈ بنا دو سب کو, سب سیٹ ہے. تو یہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا, نیچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو. یہ نیچر نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی, آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے. کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بیگم خراب ہو رہی ہے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا, چیخنا, چلانا. ساسوں واسے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق اب رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے, گھر ان کا احترام سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے؟ مرد سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے؟ عورت سے بنتا ہے نا, زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ, وہاں کیا ماحول ملے گا؟ اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں. آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں, ذرا ٹائم لگواؤ, پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مستورات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول. ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے کہ بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے, اور بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پسے پشت کس کو ڈال رہا ہے؟ اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو نوجوان بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں برائیوں میں لگ جاتے ہیں, سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ نکاح کی لذت سے محروم کر دیتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب نکاح کی لذت سے محروم, تو بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں ہوتی. اتنا کچھ گند دیکھ لیا ہوتا ہے, اتنا گند میں منہ مار دیا ہوتا ہے, گھریلو لائف اب ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ریلیشن کو, ایسا ریلیشن بنتا نہیں ہے, اور اس سے بے سکونی میں جاتا ہے انسان. بتاؤ مجھے, جو انٹرنیٹ پہ روزانہ تصویریں بدل بدل کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, اس کو اپنی گھر کی بیوی اچھی لگے گی؟ بولو نا. جس کے سامنے روزانہ کبھی مرغی, کبھی پلاؤ, کبھی بریانی آ رہی ہو, اس کو تو گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگتا تھوڑے دنوں کے بعد. دال تو دور کی بات ہے, دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ تو اللہ میاں نے جو آپ کو حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, اس سے آپ کا فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں فحش چیزیں دیکھوں گا مجھے لذت ملے گی؟ بھائی یہ وقتی لذت ہے, اس سے تو دائمی لذت سے محروم ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو عورت سے, تو انہوں نے کیا کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مطلب؟ عورت میں لذت اللہ نے کیا کر دی ان کے لیے؟ ختم. تو یہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ یہ تو عذاب ہے نا. تو بے حیائی کی طرف جو شخص جاتا ہے, دن رات لڑکیوں سے بات کرنا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, انٹرنیٹ پہ فحش چیزیں دیکھنا, گھر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. میڈیکلی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, میڈیکلی مینٹلی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا.
فطرت نے جو خواہش آپ کے اندر رکھی ہے اس سے فطرت کچھ کام لینا چاہتی ہے. اللہ میاں نے آپ میں جو عورت کی خواہش رکھی ہے اس سے کام لینا چاہتی ہے تاکہ میاں بیوی میں محبت ہو, آگے نسل بڑھے, سکون ملے آپ کو وہاں پہ. آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں انتقام لوں گا, دنیا میں سزا دوں گا میں, آخرت تو بعد میں ہے, آخرت کی تو سزا بہت سخت ہے, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. تو ہر برائی کا میرے بھائی, جس برائی کے پیچھے بھی جاؤ گے نا خدا کو پس پش ڈال کے, وقتی فائدہ ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ ان فائدوں سے زیادہ ہیں. شراب کو دیکھ لو نا, شراب, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. شراب جب حرام ہوئی ہے تو مشرکین نے کہا اس کے تو بڑے فائدے ہیں, ہم جب پیتے ہیں سکون ملتا ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو قرآن نے کیا کہا, اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. یہ وقتی ہے نا فائدہ, یہ وقتی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈپریشن ختم, اصل میں ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے اس سے. جو شراب پی کے ڈپریشن ختم ہو رہی ہے تو میرے بھائی تجھے پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ تو پیتا ہے, لہذا تجھے اس کو ختم کرنے کے لیے پینا پڑا, شراب کو پینا پڑا. جو نہیں پیتے ان کو ڈپریشن ہوتی نہیں ہے. کچھ دن پہلے کافی کے مریض آئے میرے پاس نا, کہہ رہے میں جب ٹینشن میں آتا ہوں کافی پیتا ہوں اور ریلیکس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا آپ کو ٹینشن ہو اس لیے رہی کہ آپ کافی پیتے ہیں, ہمیں تو نہیں. میں نے کہا ہوتی ٹینشن, میں تو کبھی نہیں کافی پیتا, ہمیں تو نہیں ہوتی. بھائی لت ڈال دی ایک چیز کی تم نے کافی پی پی کے, آپ کا جو دماغ کو نیچرل طریقے سے سکون ملنا تھا وہ ملتا, دماغ مانگ رہا ہوتا ہے کافی پلائے گا تو ٹینشن ختم کروں گا, ورنہ وہ تو پیتا رہا بیٹھ کے تو. اور یہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں, نشے سے میری مراد جن کی عادت پڑتی ہے, ان کی کوانٹٹی آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. 24 گھنٹے میں 2 کپ پی رہے ہو, تھوڑے دنوں میں وہ 2 کپ برابر ہو جائیں گے, 3 پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا سو جایا کر, اٹھ جایا کر, یہ ٹینشن کے لیے ایک اور شادی کر لے. وہ نیچرل ٹینشن ہے. نیچرل ٹینشنیں جو ہوتی ہے نا ان میں ٹینشن تو ہوتی ہے, لیکن وہ ٹینشن کے بدلے میں جو سکون ملتا ہے وہ اس ٹینشن پہ غالب آ جاتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کھانا کھانے سے ٹینشن ہوتی ہے, کھاؤ گے تو نیند آئے گی, قضائے حاجت کے لیے بھی جاؤ گے, لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی نہ کھانے سے کیا ہے, کیا خیال ہے, جو نہیں کھانے سے ہوگی وہ تو مسلسل ڈیمیج کرتی رہے گی نا. بھوکا رہنا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ساری زندگی بھوکا ہی رہو, ایک وقت میں تو کھانا ہی پڑے گا نا جا کے. وہ آ گئی پھر اس پہ بھی بات, اب کیا کریں, آج بیان ہونا تھا. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, خوب سمجھ لیں جو برائی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہمیں سکون ملے گا, یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہیں سکون ملے گا. سکون گیا تیل لینے. سکون صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو وقتی طور پہ بے سکون کر لے. اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بے سکون کر لو, سکون ہی سکون تمہارے مقدر میں اللہ تمہاری جھولیوں میں لا کے ڈال دے گا. میں نے کسی اللہ والے بزرگ کو پریشانیوں میں نہیں دیکھا, حالانکہ پریشانیوں کے 20 اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں, مگر پھر بھی اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا سکون عطا کیا ہوتا ہے. وہ سکون کس بات کا ہے, کہ اللہ ہم سے خوش ہے, اور نیچر پہ چلنے کا جو سکون ہے وہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. تو آج جو ہے نا اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دی ہے, بالکل پسے پش, کہ کوئی بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی یہ شریعت میں حرام ہے. ابے بھائی یہ پرانے زمانے کی باتیں, خاص طور پہ شادی بیاہ میں دیکھو کیسے آزاد ہو جاتے ہیں یار. پہلے زمانے میں طوائفوں کے ناچ دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے کوٹھوں پہ, اب یوٹیوب نے ایسی بے حیائی پھیلا دی ہے, ہر شادی بیاہ میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, چینل پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو نہیں بھی ناچ رہے ہمیں دیکھ کے وہ بھی کیا کریں, ناچیں. تو ناچ لو میرے بھائی, تھوڑا سا انجوائے کر لو. شادی بیاہ کی 2 گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے, ناچ گانے کی بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اس کے بعد جو بے سکونی کے کانٹے اللہ تمہیں چبوئے گا نا کہ تم نے خدا کو ناراض کیا, اور ان گھروں میں ڈپریشن, خودکشیاں, اور جو برین ہیمریج سے ان کی ایک ٹینشن سے جو برین ہیمریج ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور جو لٹک رہے ہیں وہ پھر یہ ٹینشنیں بھی انہی کے گھر میں, انہی جہاں خوشیاں ہیں کل غم جا کے دیکھا کرو ان لوگوں کے کیا ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے, اپنے گھروں کے خوبصورت ماحول کو میرے بھائی اس بے حیائی کے ذریعے تباہ و برباد مت کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.